बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदी व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। या अल्लाह अपनी सिफ़त नूर और सिफ़त अलीम से मदद फरमा ताकि बात अर्ज़ कर सकूँ। हम याजूज माजूज के बारे में और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे हैं पिछले कई एपिसोड से। तो बात यह है कि दो मकामात पे, दो सूरतों में याजूज माजूज का ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। एक सूरतुल कहफ में बयान फरमाया है जो कि 18वीं सूरत है, और एक सूरतुल अंबिया में ज़िक्र किया है जो कि 21वीं सूरत है। सूरतुल कहफ का हम तर्जमा भी पढ़ चुके हैं, तफसीर भी पढ़ चुके हैं और सही अहादीस भी पढ़ चुके हैं और तारीख़ की रोशनी में भी बात कर चुके हैं। और सूरतुल अंबिया में जो वो दो आयात हैं उनका ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल अंबिया आयत नंबर 95 और 96, और जिस बस्ती के लोगों को हम हलाक कर चुके हैं उनका लौट कर आना महाल है, नामुमकिन है, हत्ता कि याजूज और माजूज की रुकावट को खोल दिया जाए और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। आयत नंबर 95 की पहले तफसीर देखते हैं जो मुफस्सरीन ने की है। इस आयत का ज़ाहरी मानी तो यही है कि जिस कौम को हम उसके कुफ्र पर इसरार की वजह से अजाब से हलाक कर चुके हैं उसका फिर दुनिया में इम्तिहान के लिए आना शरन मुमकिन नहीं है। ये मानी अकरमा, कतादा और मकातिल से मनकूल है। और मुजाहिद और हसन ने ये कहा है कि जिन लोगों को कुफ्र पर इसरार की वजह से हलाक किया जा चुका है उनका तौबा करना और शिर्क और कुफ्र से रजू करना महाल था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया। और अब देखते हैं कि इस मामले में तकी उस्मानी साहब क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं काफिर लोग ये कहा करते थे कि अगर मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी आने वाली है तो जो काफिर पहले मर चुके हैं उन्हें ज़िंदा करके अब उनका हिसाब क्यों नहीं लिया जाता। ये आयत इसका जवाब दे रही है कि हिसाब व किताब और जज़ा व सज़ा के लिए अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। इससे पहले किसी का ज़िंदा होकर इस दुनिया में आ जाना मुमकिन नहीं है। और मौदूदी साहब देखते हैं कि इसके बारे में क्या फरमाते हैं। इस आयत के बारे में वो कहते हैं कि इस आयत के 3 मतलब हैं। एक ये है कि जिस कौम पर एक मर्तबा अज़ाब इलाही नाजिल हो चुका हो वो फिर कभी नहीं उठ सकती, इसकी नशत सानिया और इसकी हयात तो मुमकिन नहीं है, यानी दोबारा उसका लौट कर आना मुमकिन नहीं है। जो मर चुके हैं, मरने के बाद हम किस आलम में जाते हैं? आलम बरज़ख में चले जाते हैं। जो भी मरा है आलम बरज़ख में चला गया। और हमारा इस पे इल्मुल यकीन भी है और ऐनुल यकीन भी है और हक़ुल यकीन भी है कि जो मर गए हैं, जो हमारे बड़े मर गए हैं, वो कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते। ख्वाबों में आप उनको देख लें, ये एक अलग चीज़ है, पर वो वापस नहीं आ सकते अपने हकीकी जिस्मों के साथ। और इस पर पूरी उम्मत का इजमा है, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है कि मुर्दे कभी वापस नहीं आएंगे। एक तो ये है इस आयत की तशरीह कि जो मर गए हैं जिस बस्ती के लोगों को हलाक कर चुके हैं और जिस बस्ती के लोगों को हम हलाक कर चुके हैं उनका लौट कर आना महाल है, नामुमकिन है, वो इस दुनिया में लौट कर नहीं आ सकते। एक तो ये तशरीह है इसकी। दूसरा ये कि हलाक हो जाने के बाद फिर इस दुनिया में इसका पलटना और इसे दोबारा इम्तिहान का मौका मिलना गैर मुमकिन है। फिर तो अल्लाह ताला की अदालत ही में उसकी पेशी होगी। और तीसरी बात मौदूदी साहब फरमाते हैं कि तीसरा ये कि जिस कौम की बदकारियाँ और ज़्यादतियाँ और हिदायत हक़ से पहम रूह गर्दानी इस हद तक पहुँच जाती हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से इसकी हलाकत का फ़ैसला हो जाता है,
اسے پھر رجوع اور توبہ و انابت کا موقع نہیں دیا جاتا، اس کے لیے پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ ضلالت سے ہدایت کی طرف پلٹ سکے، یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف آ سکے۔ تو کچھ مفسرین کی تفسیر میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی کہ جو صورت 95 کی تفسیر تھی، یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95 کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں۔ اور کچھ علماء کی یہ رائے بھی ہے، جیسے شیخ عمران حسین صاحب ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد اسرائیل کی بستی ہے، کیونکہ یہاں قریہ کا لفظ بولا گیا اور یہ کسی چھوٹی جگہ اور بستی کے لیے بولا جاتا ہے، شہر کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور دنیا کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا عالم کے مقابلے میں، کائنات کے مقابلے میں، یونیورس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی بستی لگتی ہے۔ پر عالم کے لیے لفظ یہ قریہ کا نہیں بولا جاتا، بلکہ عالم کا ہی لفظ بولا جاتا ہے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو یہاں عالم کا لفظ نہیں بولا گیا، قریہ کا لفظ بولا گیا ہے، اور قرآن میں اور حدیث میں ایسے کئی اور مقامات ہیں جہاں پر یہ قریہ کا لفظ بول کر بستی مراد لیا گیا، اور اس سے اسرائیل کی بستی بھی مراد لیا گیا ہے۔ لفظ قریہ بولا یعنی بستی، اور اس سے اسرائیل کی بستی بھی مراد لیا گیا ہے۔ اور کچھ مفسرین کے نزدیک یہ ہے اس آیت کی تشریح کہ حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں، یعنی یہودیوں پر یہ حرام ہے کہ وہ اب اپنی بستی میں کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹنے کی اور ان کے کھل جانے کی اور ان کے آزاد ہونے کی، کہ یاجوج ماجوج کھول دیے گئے تب ہی تو یہود اپنی بستی اسرائیل میں واپس آئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 2000 سال سے دنیا میں بھٹک رہے تھے، ان کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا۔ پھر 1917 میں ان کو جب اجازت ملی تو وہ واپس آئے، اور اس کے بعد انہوں نے 1948 میں اسرائیل ایک ملک کی حیثیت سے بنایا، تو وہ 1917 میں واپس آئے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ ان پر حرام تھا، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتے تھے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ چھوڑ دیے جائیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج چھوڑ دیے گئے ہیں تب ہی تو یہود واپس آئے ہیں۔ اگر ان علماء کی بات مان لی جائے جو کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد عالم برزخ ہی ہے، تو پھر اگلی آیت سے اس کا کیا رابطہ بنتا ہے، کیا کنیکشن بنتا ہے؟ آیت نمبر 95 اور 96 کا کیا رابطہ بنے گا؟ اور جس بستی کے لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کا لوٹ کر آنا محال ہے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں۔ مطلب جیسے ہی یاجوج ماجوج کھولیں گے پھر کیا عالم برزخ کے مردے دنیا میں واپس آ جائیں گے؟ یہ تو کئی آیات کا انکار ہو جائے گا اگر اس تشریح کو مان لیا جائے، تو کئی آیات کا انکار ہو جائے گا۔ سب کا اجماع ہے، صرف اجماع کی بات نہیں، ہم عین الیقین ہے ہمارا کہ مردے کبھی واپس نہیں آتے۔ تو کیا یاجوج ماجوج کے چھوڑ دینے سے مردے واپس آ جائیں گے؟ ہرگز نہیں آئیں گے واپس۔ تو دوسری تفسیر جو میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ زیادہ بہتر اور درست لگتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، کچھ نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ جب حرام ہے اور جس بستی کے لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ان کا لوٹ کر آنا محال ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ حشر میں دوبارہ لوٹ آئیں گے، حشر میں واپس آ جائیں گے۔ تو واپس تو انسان وہاں جاتا ہے جہاں وہ پہلے موجود ہو، حشر میں تو کبھی پہلے انسان موجود نہیں تھا، وہاں پہ آباد نہیں تھا۔ مثال کے طور پر میں اب خانپور میں رہتا ہوں اور پھر 10 سال امریکہ چلا جاؤں، 10 سال وہاں رہوں، پھر جب میں واپس آؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے گھر واپس لوٹ آئے ہیں۔ تو واپس وہاں کیسے، واپس کا لفظ وہاں کے لیے کیسے بولا جا رہا ہے کہ وہ واپس حشر میں چلے جائیں گے؟ تو ان باتوں سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ یہ جو دوسری تفسیر جن علماء نے بیان کی ہے وہ زیادہ بہتر ہے،
کہ اس بستی سے مراد یہود کی بستی ہے، اسرائیل کی بستی ہے، اور اسرائیل والے تب تک واپس نہیں آ سکتے جب تک یاجوج ماجوج کھول نہ دیے جائیں۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی لشکر بھیجا، ایک عباسی خلیفہ واسق نے بھی لشکر بھیجا، اور مسلمان مورخین کا بھی اس پہ اجماع ہے، بہت سے علماء کا بھی، مودودی صاحب کا بھی، شیخ ابوالکلام صاحب احمد صاحب کا بھی، اور بھی بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے یہ بات کی کہ ان کے نزدیک یہ دیوار قفقاز کی دیواری ہے جو رشیا میں دیوار ہے، اور وہ دیوار جو ہے قفقاز کی، داریال کی، وہ دیوار جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ ان کی ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دیوار ٹوٹ چکی ہے، وہاں تو بڑی بڑی سڑکیں بن چکی ہیں، روڈز ہیں، اور لوگ پھر رہے ہیں، تو یاجوج ماجوج وہاں پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو نکل گئے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ دیوار نہیں ٹوٹی اور وہ کوئی اور دیوار ہے، وہ نہیں ٹوٹی، تو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کہ پہلے تو چلو سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اونچے اونچے پہاڑ تھے، یاجوج ماجوج اس سائڈ پہ قید تھے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب تو سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ سیٹلائٹ بھی موجود ہیں، ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، اور جہاز بھی ہیں، تو ہم اوپر سے جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم اوپر سے گزرتے ہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو پھر وہ اس کا جواب یہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ تو راز ہیں، وہ تو غائب میں ہیں، وہ تو کچھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں وہ تو ایمان بالغیب میں ہے۔ تو ایمان بالغیب میں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانا، اور ایمان بالغیب میں کون کون داخل ہے؟ اللہ کی ذات و صفات ایمان بالغیب میں ہے، جنت دوزخ ایمان بالغیب میں ہے، حشر ایمان بالغیب ہے، حساب کتاب، قیامت کا دن اور عذاب قبر، یہ ایمان بالغیب میں ہے۔ انسان کب سے ایمان بالغیب میں آ گئے؟ انسان تو ظاہر ہیں، تو انسان یہ تو سب جانتے ہیں کہ یافس کی اولاد ہیں، یافس کے 3 بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، سام، حام اور یافس، پھر یافس کی اولاد سے ہیں یاجوج ماجوج، تو یہ انسان ہے۔ تو انسان کب سے غائب میں آ گئے؟ تو اس کا درست جواب یہی ہے کہ وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ وہ دیوار ٹوٹ چکی، وہ وہاں موجود ہی نہیں ہیں، وہاں سے نکلے نارتھ سے اور دنیا میں شامل ہو گئے، اس لیے نظر نہیں آتے، اور وہ دنیا کا حصہ بن چکے ہیں۔